Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Once again, from Park Garrison Higher Secondary School, Amjad Ali Amjad is here to welcome you and to teach you chemistry of 10th class. तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। तो ये लेक्चर चूँकि लेंथी है क्लास में, तो उसका जो पहला पोर्शन है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब उसी का ही जो अगला पोर्शन है जिसमें एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया गया है, बल्कि उन चीज़ों को जो लेविस एसिड और लेविस बेस के तौर पर एक्ट करती हैं। तो कौन कौन सी सब्सटेंसेस हैं जिन पर ये लेविस एसिड और लेविस बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है। तो हमने आज उन सब्सटेंसेस को देखना है, एग्जाम्पल्स को देखना है कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो कहाँ तक है, कौन कौन सी अशिया, कौन कौन सी सब्सटेंसेस स्पीशीज़ बतौर लेविस एसिड एक्ट करती हैं और कौन सी बतौर लेविस बेस कॉन्सेप्ट एक्ट करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दो बातें पहले आप जान लें कि आखिर वो प्रॉपर्टी क्या होगी, वो बात क्या होगी जो वजह बनेगी लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करने की। तो सुनिए, क्योंकि लेविस एसिड वो सब्सटेंस होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो एक्सेप्ट करने की उसमें एबिलिटी होगी तो एक्सेप्ट करेगी ना। तो एबिलिटी कैसे पैदा होगी, उसके लिए क्या ज़रूरी है कि उस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी हो। तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये हो कि उसका जो शेल है, जो उसका ऑर्बिट है, वैलेंस शेल उस सब्सटेंस का, वो एम्प्टी हो, कंप्लीटली फिल्ड ना हो, एम्प्टी शेल हो, वैसे ही एम्प्टी हो जिस तरह हाइड्रोजन का एम्प्टी होता है। तो उसका जो ऑर्बिट है वो एम्प्टी है या फिर इनकम्प्लीट है। उसी सूरत में ही उसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी ना हासिल करने की। ज़रूरत होगी तो वो एक्सेप्ट करेगा। और ज़रूरत कब होगी? जब उसका शेल, वैलेंस शेल एम्प्टी होगा या फिर उसका जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट होगा, उसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा। तो ये वो पॉइंट है बेसिक, जिस पॉइंट की वजह से वो जो है चीज़ बतौर एसिड जो है वो एक्ट करेगी। इसी तरह लेविस बेस के तौर पर कौन सी चीज़ एक्ट कर सकती है? आखिर उसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, तो डोनेट वो कब कर सकती है? उसके पास डोनेट करने की जो एबिलिटी है कैसे आएगी? जब वो एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती हो, उसके पास हो, जो वो और उसने शेयर ना किया हो, उसके पास अनशेयर्ड पड़ा हुआ हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होगा, या फिर वो नेगेटिव चार्ज रखती हो, या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर वो नेगेटिव चार्ज रखती हो। अजीज़ तलबा, दोबारा सुनिए, लेविस एसिड के तौर पर कौन सी सब्सटेंस एक्ट कर सकती है, उसमें क्या एबिलिटी होनी चाहिए? उसका शेल एम्प्टी होना चाहिए या उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए? और कौन सी सब्सटेंस लेविस बेस के तौर पर एक्ट करेगी? उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इट पोजेसेस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज ये शो करता है कि उस सब्सटेंस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो वो डोनेट कर सकती है। तो इन्हीं दो बातों की बुनियाद पर हम लेविस एसिड्स और लेविस बेसिस को क्लासिफाई करते हैं। तो हम देखते हैं एक बार फिर वजाहत के साथ कि कौन सी चीज़ें लेविस एसिड के तौर पर एक्ट करती हैं। तो पहली बात देखिए, वो मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स
جن میں ایک ایٹم جو ہے سینٹر میں، باقی ایٹم اس کے ساتھ جوڑے، تو وہ سینٹرل ایٹم جو ہے، جیسے کہ BF3 میں آپ نے بالکل لاسٹ لیکچر میں BF3 اور NH3 کی ایگزامپل پڑھی، تو BF3 میں بورون جو ہے وہ سینٹرل ایٹم ہے، جس کے ساتھ یہ 3 فلورین ایٹم لگے ہیں جو اس کو بورون ٹرائی فلورائڈ بناتے ہیں۔ تو بورون جو ہے وہ سینٹرل ایٹم ہے، وہ 3 فلورین ایٹمز کے ساتھ کوویلنٹ بانڈ بنا لیتا ہے اور اس کے ویلنس شیل میں 6 الیکٹران آ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اٹ اسٹل ہیو انکمپلیٹ آکٹیٹس، اس کے ویلنس شیل میں 6 الیکٹران ہیں۔ اسی طرح AlCl3، Al بھی پیریوڈک ٹیبل میں اسی ہی گروپ کا ایلیمنٹ ہے جس گروپ کا بورون ہے، تو اس کے بھی ویلنس شیل میں 6 الیکٹران ہوتے ہیں جب یہ 3 کوویلنٹ بانڈ کلورین کے ساتھ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح FeCl3 فیرک کلورائڈ، اس کے بھی ویلنس شیل میں 6 الیکٹران ہوتے ہیں، یعنی these substances have 6 electrons around them, therefore they can accept a pair of electron، کیونکہ ان کا آکٹیٹ جو ہے بیٹا انکمپلیٹ ہے۔ تو پہلی وہ بات، ایسے مولیکیولز جن کا آکٹیٹ انکمپلیٹ ہوتا ہے، آکٹیٹ مکمل نہیں ہوتا، تو ظاہر سی بات ہے انہیں اپنے آکٹیٹ کو مکمل کرنے کے لیے الیکٹرانز کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو مثال بھی آپ کو دے دی، بورون ٹرائی فلورائڈ، ایلومینیم کلورائڈ، فیرک کلورائڈ، ان کے ویلنس شیل میں 6 الیکٹران ہوتے ہیں، تو یہ 2 الیکٹران ایکسیپٹ کرتے ہیں، پیئر آف الیکٹران، تو دے ایکٹ ایز لیوس ایسڈس۔ اس کے بعد کون سی، اس کے علاوہ اور کون سی، یہ تو انکمپلیٹ آکٹیٹ والی چیزیں ہوں گی نا، لفظ پہ میں فوکس کر رہا ہوں بار بار، انکمپلیٹ آکٹیٹ، جن کا آکٹیٹ انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ دوسری وہ چیزیں جو کیٹائنز ہوتے ہیں، سمپل کیٹائنز، جن کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، جن ایٹمز پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اسے کیٹائن کہتے ہیں، ایٹم ہیونگ پازیٹیو چارج آن اٹ۔ تو وہ جو کیٹائن ہوتے ہیں ان کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کہ وہ آلریڈی الیکٹران لوز کر چکے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ آلریڈی لوز کر چکے ہوتے ہیں تو ان پر پازیٹیو چارج ہوتا ہے، تو ناؤ دے ہیو ایبلٹی، ناؤ دے ہیو ٹینڈنسی ٹو ایکسیپٹ الیکٹرانز۔ تو سمپل کیٹائنز جو ہیں وہ لیوس ایسڈ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں انکمپلیٹ آکٹیٹ رکھنے والی سبسٹانسز کے علاوہ، سمپل کیٹائنز بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا سارے ہی جو کیٹائنز ہوتے ہیں وہ لیوس ایسڈ کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں، یا کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو بیٹا سارے نہیں کرتے۔ کیٹائنز جو ہوتے ہیں جن کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے وہ دے آر ڈیفیشنٹ آف الیکٹرانز، ان میں الیکٹرانز کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ الیکٹران ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے کیٹائنز ہیں جیسے یہ سوڈیم آئن، ٹھیک ہے، سوڈیم نے ایک الیکٹران لوز کیا، سوڈیم آئن بن گیا، پوٹیشیم آئن، کیلشیم آئن، یہ جو الکلی میٹلز اور الکلائن ارتھ میٹلز کے جو آئن ہیں دے ہیو ویری لٹل ٹینڈنسی، نہ ہونے کے برابر، ٹو ایکسیپٹ الیکٹرانز۔ یہ بہت زیادہ الیکٹرو پازیٹیو میٹلز ہیں، یہ الیکٹران کیسے ایکسیپٹ کریں گی؟ ان کی آئونائزیشن انرجی تو اپنی بڑی لو ہوتی ہے، اور یہ تو آسانی سے الیکٹران ریموو کر دیتی ہیں، لوز کر دیتی ہیں، تو ان کی الیکٹرو پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہائی ہے، تو ان میں الیکٹران کو ایکسیپٹ کرنے کی ٹینڈنسی قریباً پائی ہی نہیں جاتی، ویری لٹل ٹینڈنسی۔ تو اس کو ہم ان آئنز کو لیوس کے ایسڈ کے طور پر ایگزامپلیفائی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس طرح کے جو کیٹائنز ہیں لائک ہائیڈروجن آئن، سلور آئن، اس طرح کے جو کیٹائنز ہیں ان میں ٹینڈنسی پائی جاتی ہے الیکٹران کو ایکسیپٹ کرنے کی، تو ہیو گریٹر الیکٹران ایکسیپٹنگ ٹینڈنسی، دیئرفور دے ایکٹ ایز لیوس ایسڈس۔ تو یہ تھیں وہ سبسٹانسز جو لیوس ایسڈس کے طور پر ایکٹ کریں گی۔ اپلائی ڈیفینیشن ہی ہو رہی ہے ابھی تک، دیکھ لیں، یعنی الیکٹران ایکسیپٹرز جو ہیں وہ ایسڈ ہوں گے۔ تو کون کون سی چیزیں الیکٹران ایکسیپٹر ہو سکتی ہیں؟ الیکٹران ایکسیپٹنس کے لیے کوئی شرط ہے؟ جی ہاں شرط ہے، آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے، انکمپلیٹ آکٹیٹ ہوگا، الیکٹران کی ضرورت ہوگی تو ایکسیپٹ ہوگے،
اور دوسرا کیٹائن ہو، پازیٹیو چارج ہو، ڈیفیشنسی آف الیکٹران ہوگی تو الیکٹران ایکسیپٹ ہوگا، لیکن کچھ آئن کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے لیوس بیسز کی جانب۔ تو بنیادی بات وہی، لیوس بیس کیا ہوتا ہے؟ جو الیکٹران ڈونیٹ کرے۔ تو ڈونیٹ کر کون سکتا ہے؟ بیٹا سخی کون ہوتا ہے؟ جو سخاوت کرے۔ تو سخاوت کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس کوئی مال ہوگا تو سخاوت کرے گا۔ تو اب لیوس بیس جو ہے وہ ایسی سبسٹینس ہوتی ہے جو الیکٹران پیئر ڈونیٹ کرتی ہے، اور ڈونیٹ کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس ان شیئرڈ پیئر آف الیکٹران، لون پیئر آف الیکٹران ہوگا یا اس کے پاس نیگیٹو چارج ہوگا۔ تو نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں نیوٹرل اسپیشیز having at least one lone pair of electrons۔ دوبارہ سن لیجئے، نیوٹرل اسپیشیز، نیوٹرل یعنی کہ ان کے اوپر چارج وغیرہ کوئی نہ ہو، نہ پازیٹیو نہ نیگیٹو، وہ نیوٹرل۔ نیوٹرل دو طرح سے ہوتی ہیں نا، ایک ایسڈ اور بیس کے لحاظ سے کہ نہ وہ ایسیڈک ہے نہ وہ بیسک ہے تو وہ نیوٹرل ہے۔ تو ایک چارج کے اعتبار سے ہوتی ہیں، نہ اس پر پازیٹیو چارج ہے نہ اس پر نیگیٹو چارج ہے تو وہ نیوٹرل ہے۔ تو نیوٹرل اسپیشیز ہیونگ ایٹ لیسٹ ون لون پیئر آف الیکٹرانز، اس کے پاس کم سے کم ایک لون پیئر ہو تو وہ پھر کر سکے گی ایز اے لیوس بیس ایکٹ کر سکے گی۔ اس میں مثالیں دیکھتے ہیں، امونیا NH3، امائنز یہ کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، اور الکوہولس یہ بھی کمپاؤنڈ کی فیملی ہے، اگلے چیپٹرز میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ امونیا NH3 دیکھیں آپ، نائٹروجن کے پاس ایک لون پیئر ہے کیونکہ اس کے پاس 5 الیکٹران تھے، 3 اس نے ہائیڈروجن سے شیئر کر لیے اور 2 جو ہیں الیکٹران وہ ایز اے لون پیئر اس کے پاس محفوظ ہے۔ اسی طرح امائنز، یہ R جنرل ایٹم ہے، یہ کاربن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور یہ امائنو گروپ NH2 یہ امائنز ہیں، ان کی ڈیٹیلز ہم بعد میں پڑھیں گے۔ آپ نے جنرل فارمولا R-NH2 یاد کر لینا ہے، امائنز R-NH2، امائنو گروپ NH2 لگا ہوا ہے۔ تو یہاں بھی چونکہ نائٹروجن ہے تو نائٹروجن کے پاس لون پیئر ہوتا ہے۔ آگے الکوہل ہیں، الکوہل کا فنکشنل گروپ OH ہوتا ہے، یہ بھی آرگینک کمپاؤنڈز ہیں، تو جب ہم آرگینک کیمسٹری پڑھیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم ان کو دیکھیں گے۔ تو ROH، R کاربن ایٹمز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور OH جو ہے وہ ان کا فنکشنل گروپ ہے۔ تو اس میں چونکہ آکسیجن ہے تو آکسیجن کے پاس تو 2 لون پیئر ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی ایگزامپلز امونیا کی۔ امونیا میں نائٹروجن ہے، لون پیئر رکھتا ہے۔ امائنز کی امائنو گروپ اس میں ہوتا ہے، وہ الیکٹران پیئر لون پیئر رکھتا ہے۔ اسی طرح الکوہلز کی، ان میں آکسیجن جو ہے وہ لون پیئر رکھتا ہے۔ تو یہ وہ سبسٹانسز ہیں نیوٹرل سبسٹانسز having at least one lone pair of electrons، جو بیس کے طور پر، لیوس بیس کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں، جن کے پاس لون پیئر ہوتا ہے۔ دوسرے کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ؟ لون پیئر آف الیکٹرانز رکھنے والی چیزوں کے علاوہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو لیوس بیس کے طور پر ایکٹ کریں گی؟ تو وہ بیٹا نیگیٹیولی چارجڈ اسپیشیز، نیگیٹیولی چارجڈ اسپیشیز اور اینائنز۔ اسپیشیز یا اینائنز وہ ایک ہی بات ہے۔ فار ایگزامپل کلورائڈس Cl-، سیانائڈس، سیانائڈ Cn-، اینڈ ہائیڈرو آکسائڈ OH-، نیگیٹو I mean to say۔ یہ وہ سبسٹانسز ہیں جن کے اوپر نیگیٹو چارج ہے، یہ اینائنز ہیں۔ تو یہ اپنا الیکٹران پیئر ان کے پاس ہے، انشیئرڈ ایکسٹرا ان کے پاس ہے، یہ ڈونیٹ کر سکتی ہیں کسی دوسری سبسٹانس کو، کسی لیوس ایسڈ کو۔ سو therefore they must be termed as لیوس بیسز۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب 2 لیکچر میں ہمارا لیوس ایسڈ بیس کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح مکمل ہوتا ہے۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے ان سبسٹانسز کے بارے میں جانا ہے جو بطور لیوس ایسڈ ایکٹ کرتی ہیں اور بطور لیوس بیس ایکٹ کرتی ہیں، اور کچھ ان کی ایگزامپلز بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ اس سے پہلے ہم لیوس ایسڈ کی ڈیفینیشن پڑھ چکے، اینی سبسٹانس وچ کین ایکسیپٹ اے پیئر آف الیکٹران۔ ہم لیوس بیس کی ڈیفینیشن پڑھ چکے، اینی سبسٹانس وچ کین ڈونیٹ اے پیئر آف الیکٹران۔ ٹھیک ہے، ہم ایگزامپل کے طور پر 2 چیزوں کو دیکھ چکے جو اڈکٹ تھیں،
کہ کس طرح وہ آپس میں الیکٹران ڈونیٹ اور ایکسیپٹ کر کے کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بناتی ہیں اور ایک اڈکٹ فارم ہوتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ مکمل ہوا۔ تینوں کانسیپٹس جو ہیں آپ کی بک میں دیے گئے، آرہینیس کانسیپٹ جس میں ایسڈ کو ڈیفائن کیا گیا اینی تھنگ وچ ڈسوسیٹس ان ایکوس سولوشن ٹو گیو ایچ پازیٹیو آئن۔ بیس کو ڈیفائن کیا گیا اینی سبسٹینس وچ ڈسوسیٹس ان ایکوس سولوشن ٹو گیو او ایچ نیگیٹو آئن۔ ہم نے لوری برانسٹیڈ کانسیپٹ کو بھی جانا جس میں ایسڈ کو ڈیفائن کیا گیا اینی سبسٹینس وچ کین ڈونیٹ اے پروٹون۔ ہم نے بیس کو ڈیفائن بیس کی بھی ڈیفینیشن جانی اینی سبسٹینس وچ کین ایکسیپٹ اے پروٹون۔ تو لہٰذا یہ تینوں کانسیپٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں اور ان کی انشاءاللہ تعالیٰ الگ سے اسائنمنٹ آپ کو واٹس ایپ کے ذریعہ بھیج دی جائے گی۔ آپ نے اچھی طرح تیاری کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔